किस नंबर 4। वो बेड साइड के साथ पुश्त टिकाए फर्श पर दोनों सानों बैठी थी। कमरे में मिलजगी सी रोशनी का मध्यम सा तासुर था जो उसकी आंखों की वीरानी को आया कर रहा था। सर्द रंगत, लब बाहम पेविस और एक ही नुक्ते पर जमे परौन अदसे। एक आँख थी जिसमें सब चल रहा था, ख्वाब भी, ख्वाहिशात भी, उम्मीद भी, यकीन भी। पास ही मोबाइल पड़ा था, स्क्रीन रोशन थी। अनजान नंबर से अरसाल की गई फारिस और अदीना सुबैर की शादी की तस्वीर खुली पड़ी थी। जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट, संजीदा मगर कुछ नरमी लिए तासुरात, हशाश वशाश चेहरा। मगर जन्नत कमाल की तमाम तर तवज्जो उन हेज़ल ग्रीन आंखों पर मरकूज रही थी जिससे झलकते मोहब्बत के हसीन रंग उसे इन 5 माह में एक बार भी नजर नहीं आए थे। जन्नत की संगत में तो जैसे वो अधूरा था, मुकम्मल तो वो अदीना ज़ुबैर के साथ लग रहा था। जोड़ी भी कमाल की थी। पहली नज़र में ख्याल आए तो बस यही कि बने ही एक दूसरे के लिए हैं। अगर मैं उसे हाँ कह दूँ, ज़रा सोचो तुम्हारी क्या हैसियत रह जाएगी। दिल में कोक सी उठी, आंखें मुकम्मल तौर पर नम हो गईं। हैसियत, ज़हन के पर्दे पर लम्हे भर के लिए एक मंजर उभरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आंखों में फैले आंसू गालों पर लुढ़क गए। माज़ी मुस्तकबिल में ढलने लगा, अज़ियत रूप बदलने लगी, चेहरे कटमट होने लगे। माहिन की जगह अदीना आ गई थी, बुरहान की जगह फारिस ले चुका था। वक्त एक बार फिर वही हकायत लिख रहा था, जिसका आगाज़ बेशक मुख्तलिफ मगर अंजाम अब भी एक सा था। हैसियत जतलाकर, ऐब बतलाकर, रात से जुदा कर देना। उसके साथ एक बार फिर वही हो रहा था। वो एक बार फिर उसी तकलीफ से गुजरने वाली थी, उसी पुरखार रास्ते पर चलने वाली थी। खेल अब भी नसीब का था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब की बार उसे कोई ख्वाब नहीं दिखाया गया था, उम्मीद नहीं दिलाई गई थी, न इतबार जताया गया था, न मोहब्बत दिखाई गई थी। अब की बार जज्बात में बनावट नहीं थी, न अंदाज में हलावत थी। अब की बार वो सच्चा खरा इंसान, अपनी नफ़रतों में बहुत खालिस सा, अपने इरादों का पुख्ता, अपने फ़ैसलों पर आज भी कायम। भटक तो वो गई थी जो ये सोच बैठी थी सब ठीक हो जाएगा। ठीक ना भी हुआ तो वो संभल जाएगी। किस्मत जिस रास्ते का इंतखाब करेगी वो चल पड़ेगी, जिस मंजिल का तयन करेगी वो उस तक पहुंच जाएगी। मगर वो सारी हिम्मत, वो पूरे का पूरा हौसला, वो उम्मीद से भरा यकीन, उसका अज़्म, उसका फ़ैसला सब लम्हे में फ़ना हुआ था। वो बिखर कर सिमटने की बजाय मज़ीद रेसा रेसा होने लगी थी। आखिर वो क्यों हर बार खाली हाथ तही दामन रह जाती थी, क्यों अदम हो जाया करती थी, क्यों नफ़ी कर दी जाती थी। अम्मी को बहू चाहिए थी, वो अपनी मर्ज़ी और पसंद से तुम्हें यहाँ लेकर भी आईं। मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए होता तो मैं कम से कम तुम्हारा इंतखाब ना करता। अंदर कहीं आवाज़ गूंजी थी, सर्द, खुश्क, जलाकर भस्म कर देने वाली आवाज़। एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। चेहरा हाथों में छुपाए वो फूट फूट कर रोने लगी। घुटनों पर सर रखे, रोते सिसकते उससे अपने गिर्द बाजू बांध लिए। वो अपने आप को अपनी गिरफ्त में लेकर जैसे संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर वो संभल नहीं रही थी। उसका दिल रो रहा था, उसकी रूह तड़प रही थी। पॉजिटिव सोचो बच्चे, नाना टहलते हुए अक्सर कहे जाते थे। आज भी उनकी आवाज़ बाज़कश बनकर उसके अंदर गूंजी थी। इस हालत में भी वो हिचकियों के बीच बामुश्किल बोल पाए, इस हालत में भी बाबा, इस हालत में भी। दर्द और तकलीफ की इंतहा पर अगर तुम पॉजिटिव नहीं सोचोगी तो फिर कब सोचोगी। वो मुस्कुराए। उसने आंसुओं से तर चेहरा ऊपर उठाया। कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। रोशनी में ये गुमान रखना कि रास्ता मिल जाएगा कदरे आसान है। वो खिड़की के पास खड़े बाहर देख रहे थे। असल कमाल तो उसका हुआ जो आजमाइश की तारीकी में इस सोच पर कायम रहा। उस वक्त जब कोई रास्ता था न रोशनी बाकी रही थी। अब वो उसके सामने पंजों के बल बैठे थे, उसका हाथ थामे उसके आंसू पूछ रहे थे और बेबसी से रोई जा रही थी। वो हिम्मत करके आज नाना से कह देना चाहती थी, जीने की हर ख्वाहिश ख़त्म, अब बस मौत मिल जाए। एक नए इम्तिहान में पढ़ने से पहले, एक नई आजमाइश को झेलने से पहले वो बस किसी तरह मिट जाए। अब की बार वो खाक हो और फिर खाक ही रहे। अब की बार जब उसकी मौत हो तो जगह कब्र ही बने। बस अब और नहीं, अब मज़ीद और नहीं। बाहर आसमान पर बादल फैल रहे थे, हवाएं तेज हो रही थीं। अपने गिर्द बाजू बांधे
وہ قالین پر سمٹ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ سونا چاہتی تھی، اپنے درد سے لاتعلق ہونا چاہتی تھی، مگر اندر کا شور ہمیشہ کی طرح اس خواہش پر بڑھ گیا تھا۔ بادلوں کی گھن گرج سے ان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ گولیوں سے چلنی وجود، خون سے سرخ ہوتی سفید شرٹ، چال میں لڑکھڑاہٹ، ویل چیئر پر برچمان آدھے زندہ آدھے بے جان وجود کے سامنے پنجوں کے بل جھکتا وہ۔ انہوں نے پلکیں جھپکائیں، سیڑھیوں کی اہنی ریلنگ سے اب سہارا ہو چکی تھیں۔ وہ بامشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھیں، بامشکل اپنا فوکس اس کے چہرے پہ جمائے ہوئے تھیں۔ جو کھیل آپ نے اپنی طاقت سے شروع کیا تھا، اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ لڑکھڑاتی روندی ہوئی، بیک وقت مضبوطی سے کمزوری کی طرف بڑھتی ہوئی آواز، میرا میرا بیٹا کہاں ہے؟ اب کہ وہ مدہوش ہو کر اس کے آگے بڑھی تھیں۔ منظر بدلا، روشنی اندھیرا ہوئی تھی، مگر احساسات وہی رہے تھے۔ درد بھی وہی، اذیت بھی وہی، ماضی بھی وہی۔ وہ تکیے کے سہارے اٹھ بیٹھی، ہاتھ بڑھا کر لیمپ روشن کر دیا۔ ان کا چہرہ مکمل طور پر آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا، وجود پر ایک کپکپی طاری تھی۔ دیوار کی کھڑکیوں کے پردے ڈوریوں میں بندھے ہوئے تھے، لان کی لائٹس کی زرکار روشنیوں میں بارش شدت سے برستی نظر آ رہی تھی۔ اندر اور باہر کا موسم ایک ہو رہا تھا۔ آپ کو کبھی مجھ سے محبت نہیں تھی، آپ کو ہمیشہ وہ نظر آیا ہے، ہمیشہ اس کی فکر رہی ہے۔ وہ سسک پڑی۔ یتیم بچوں کو صبر آ جاتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے ماں باپ قبروں میں ہیں۔ اگر جو زندہ ہوتے تو ان کی حالت ایسی نہ ہوتی، لیکن جن بچوں کو معلوم ہو ان کے ماں باپ زندہ ہیں اور تب بھی ان کی یہ حالت ہے، ذرا سوچو انہیں صبر کیسے آتا ہوگا۔ منظر بدل رہے تھے، مگر پینڈولم کی آواز وہی تھی۔ وہ ہر منظر میں، ہر حقیقت میں، ہر خیال میں ایک سی تھی۔ انسان ان سوالات کا کیا کرے جو نیندیں اڑا دیں، بے قراری میں بہا دیں، جن کا کوئی جواب ہو نہ منطق نہ دلیل، بس ایک صراخ جیسے جنگ، بے چینی، بے سکونی، بس درد، اذیت، کرب۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑی تھیں۔ سوال ضمیر اٹھاتا ہے، جواب ایمان دلاتا ہے۔ ایمان بتلا رہا ہے میں بھٹک رہی ہوں، ایمان بتلا رہا ہے تم اب صحیح راستے پر ہو۔ انہوں نے اذیت سے لب کھینچ لیے، اب وہ بے آواز رو رہی تھیں۔ میں اگر اسے اڑان کے لیے پر دے رہا ہوں تو مناسب وقت پر لینے کا اختیار بھی رکھتا ہوں۔ میں جس وقت اسے خط و قیود سے نکلتا دیکھوں گا، اسے واپس اس کے اوقات میں لے آؤں گا، مگر تم جو کر رہی ہو اس پر تم بہت پچھتاؤ گی۔ انہوں نے گہرا تنفس دے کر اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی، ذہن کو ماضی کی گرفت سے چھڑانا چاہا، مگر ناکام رہیں۔ میں کیا ہوں ممی؟ میں کہاں ہوں؟ انہیں لگا وہ ان کے سامنے آن کھڑا ہوا ہے۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے وہ بے آواز روتی رہیں۔ دیوار کی ایک کھڑکیوں کے اس پار بارش سے نم ہوتی بھوجل فضا میں کہیں بجلی چمکی تھی۔ دوسری منزل کے بیڈ روم میں کارپٹ پر لیٹی نیند کی گہری وادیوں میں اترتی جنت کمال نے ذرا دیر کے لیے آنکھیں کھول کر بند کر لیں۔ موبائل سائلنٹ پر تھا، اندھیرے میں اسکرین روشن ہو رہی تھی، اور اسی روشنی میں سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان میں ٹھہرے پھولوں کی پتیاں ٹوٹ کر نیچے آ گری تھیں۔ سارا دن آسمان بادلوں کی لپیٹ میں رہا تھا، موسم طوفانی تھا، وقفے وقفے سے بارش بھی 2-3 بار برس چکی تھی۔ سیاہ رنگ کی اے لائن قمیص پر ہلکے رنگ کا لمبا اونی سویٹر زیب تن کیے وہ اس وقت کچن میں خانساماؤں کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ سرخ اور متورم آنکھوں میں خاموشی ٹھہری تھی، چہرہ سرد ہو رہا تھا، طبیعت ناڈھال لگ رہی تھی، اس کا ذہن الجھا ہوا سا تھا۔ وہ کیبنٹ کھولتی تو کچھ لمحوں تک سوچتی رہتی کہ کس لیے کھولا ہے۔ فریج کے اندر سے جو چیز نکال کر لاتی اس کی ضرورت ہرگز نہ ہوتی، اور جس کی ضرورت ہوتی اس چیز باوجود تلاش کی اسے نہ ملتی۔ سارے کام اس سے غلط ہو رہے تھے۔ مسز شیرازی بالکل سامنے گلاس والز کی طرف رخ کیے بیٹھی تھیں، شیشے پر پھسلتے قطروں پر نگاہ جمائے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ کان میں ایئر فونز لگا رکھے تھے، موبائل پر یقیناً وہ کچھ سن رہی تھیں، اور کافی دیر سے سن رہی تھیں۔ ایک نظر ان پر ڈالتے ہوئے وہ آہستہ سے مڑی اور اگلے ہی لمحے اس کا سر چکرا گیا۔ اس سے بے حاستہ کاؤنٹر ٹیبل کو تھام کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ ملازمہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں۔ بازو چھڑاتے ہوئے اسے دوسرے ہاتھ سے میز کا سہارا لے رکھا تھا، پھر خود سے کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تشویش سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ملازمہ نے تیزی سے گلاس میں پانی ڈال کر دیا تھا۔ چند گھونٹ بھرنے کے بعد وہ پیشانی مسلنے لگی تھی،
سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ رات بھر سو نہیں سکی تھی۔ اوپر سے پریشانی کے باعث بھوک بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ نہ وہ ٹھیک سے ناشتہ کر سکی تھی، نہ دوپہر کا کھانا کھا سکی تھی، اور جو کھایا تھا وہ زیادہ دیر پیٹ میں ٹھہر نہیں سکا تھا۔ شدید ڈپریشن اور انزائٹی میں اس کے ساتھ یہی ہوتا تھا۔ چند لمحوں تک وہ میز پر سر ڈالے بیٹھی رہی تھی، پھر کسی احساس کے تحت اسے سر اٹھا کر مسز شرازی کو دیکھا تھا۔ سچ شکر کہ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، ورنہ وہ اس کے لیے کتنا پریشان ہو جاتی۔ گزشتہ رات جو کچھ ہوا تھا اس کا حوالہ اسے مسز شرازی کو نہیں دیا تھا۔ وہ ادینہ زبیر سے متعلق پوچھنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی، نہ اس بات کا شکوہ کرنے کی سکت رکھتی تھی کہ یہ بات اس سے کیوں چھپائی گئی تھی۔ سارا حالہ بھی تو اس کی حقیقت چھپا گئی تھی، اس کا ماضی، اس کی پہلی طلاق کی وجہ، کچھ بھی تو نہیں بتایا تھا انہوں نے، پھر وہ شکوہ کرتی بھی تو کیسے؟ یکایک مسز شرازی کا موبائل بج اٹھا۔ فارس کی کال تھی۔ وہ ایئرپورٹ سے گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ اس سے بات کرنے کے بعد مسز شرازی ایک بار پھر سابقہ کام میں مصروف ہو گئی تھیں۔ وہ صبح سے جانے کیوں کچھ پریشان اور خاموش سی تھیں۔ باہر گھنٹی بجی تھی۔ انٹرکام پر بات کرنے کے بعد اکثر نے مسز شرازی کے پاس جا کر انہیں کسی خاتون کی آمد کے بارے میں آگاہی دی تھی۔ مسز شرازی پہلے حیران ہوئی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہنساماؤں کو ضروری ہدایت دیتی اٹھ کر لونچ کی طرف آنے لگیں۔ اسی اثناء میں صدر دروازہ کھل گیا تھا۔ ملازمین کے ہمراہ داخل ہوتی خاتون پر نظر پڑتے ہی جنت اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ فائزہ چچی، ماہین کی امی، وہ یہاں؟ اس کا دل رک سا گیا، سانسیں تھم گئیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ان کی پہلی نظر جنت پر ہی پڑی تھی۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھیں، بد دعائیں، دھائیاں، کوسیں دیتے اس پر چلانے لگی تھیں۔ مسز شرازی کے سامنے وہ اس کے ایک ایک گناہ، ایک ایک غلطی کے پٹاری کھولے اس کے ذات کے پرخچے اڑا رہی تھیں۔ وہ اس پر جھپٹنا چاہتی تھیں، اسے جان سے مار ڈالنا چاہتی تھیں۔ یہ تو اقصیٰ ہی تھی جو ایک دم سے اس کے آگے آئی تھی، وہی انہیں پیچھے ہٹاتے ہوئے اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، اور جنت تو یوں تھی جیسے اس میں جان ہی نہ رہی ہو۔ میری بچی کی خوشیوں کی قاتل، اس نے جادو کروایا، اس نے… جنت کا ذہن معاف ہونے لگا، کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ آسمان پر کہیں بجلی چمکی تھی، بادل بھی گرجے تھے، بارش شدت سے برسنے لگی۔ وہ دہشت زدہ سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ مسز شرازی کی طرف دیکھ لیتی۔ ساری قوت اور سکت جیسے اس ایک لمحے ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے حیرت، صدمہ، بے یقینی جیسے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی۔ واحد ہستی جن کی وہ نفرت نہیں سہ سکتی تھی، اس سے ایک لمحے کے لیے بھی رخ نہیں بدلا، ایک لمحے کے لیے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ آنسوؤں سے نم آنکھوں کے ساتھ روتی سسکتی وہ بے اختیاری کے عالم میں صدر دروازہ دکھلتی باہر نکل گئی۔ موسم اب بھی طوفانی تھا، بارش اب بھی برس رہی تھی، ساپہر کا وقت تھا، کیسے رات کی تاریکی جیسا ہو رہا تھا۔ بیرونی دروازہ عبور کر کے فٹ پاتھ پر اجلت میں قدم رکھتے وہ آگے بڑھتی گئی۔ یہی ایک رشتہ تھا، یہی ایک اعتبار جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی، یہی ایک بے لوث محبت رہ گئی تھی جس سے وہ محروم نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ اس گھر میں ان کی وجہ سے تھی، وہ اس گھر میں ان کی وجہ سے رہنا چاہتی تھی، مگر یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیوں ہو گیا تھا؟ اس کا دل شدت غم سے پھٹنے لگا، وہ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ وہ کہاں جا رہی تھی اسے معلوم نہیں تھا، وہ کہاں چلے جانا چاہتی تھی اسے اندازہ نہ تھا۔ دماغ مفلوج ہو رہا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ سڑک کراس کرتے وہ کسی گاڑی کے تلے آتے آتے بچی تھی۔ پارک کے اس گوشے میں مسجد کی عقبی سائڈ پر دیوار کے پاس رکتے ہوئے اس کا جی چاہا اب تو وہ چیخ چیخ کر روئے، مگر منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخوں کا گلا کھونٹی وہ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ ذہن کی اسکرین پر ماضی کسی فلم کی طرح ابھرنے لگا تھا، مناظر واضح ہونے لگے تھے، سہم ادھرنے لگے تھے، سانسیں تھم رہی تھیں، آواز چوبنے کو تھی، اور درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ ماضی، اس کا ماضی، اس کی غلطیاں، اس کے گناہ، اس کا احتساب۔ اب کی بجلی لمحے بھر کے لیے چمکی تو دھرتی پر اندھیرے بڑھا گئی۔ ساپہر کا سورج مکمل غروب ہو چکا تھا، بارش ہنوز برس رہی تھی۔ اس کی زندگی میں دھندلی تصویروں میں کچھ اجنبی شناسا چہرے تھے،
شناسہ اس لیے کہ خونی رشتے تھے اور اجنبی اس لیے کہ اس کی پہچان نہیں رکھتے تھے۔ امی، ابو اور حسنین، زندگی ان تین لوگوں سے جڑی تھی، مگر ان تینوں سے کٹ کر بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ حسنین اس کا جڑواں بھائی تھا، 6 بہنوں کے بعد اس کے ساتھ پیدا ہونے والا کمال جنید کا اکلوتا بیٹا، جس کی پیدائش سے نفیسہ اور کمال جنید کی زندگی میں بہاریں اتر آئی تھیں۔ ہر وقت تانے اور کوسنے دینے والی دادی کے رویے میں مٹھاس کھل گئی تھی۔ طرح طرح کی باتیں بنانے والے اپنوں اور غیروں کے منہ بھی بند ہو گئے تھے۔ نفیسہ مطمئن تھی کہ اب دوسری شادی کا موضوع بھی زیر بحث نہیں لایا جائے گا، نہ بیٹیوں کے تانے دیے جائیں گے، نہ کمتر سمجھا جائے گا کہ اب وہ ایک بیٹے کی ماں تھیں، اور 7 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹے کی ماں ہونا کوئی چھوٹی بات ہرگز نہیں تھی۔ انہیں اب صرف حسنین یاد تھا، خیال تھا بھی تو صرف اس کا، اور جنت وہاں کہاں تھی؟ شاید کہیں بھی نہیں تھی۔ نفیسہ کو تو یاد بھی نہیں تھا کہ انہوں نے حسنین کے ساتھ ایک بیٹی کو بھی جنم دیا ہے۔ حسین کا نام تو اسی وقت رکھ دیا گیا تھا، مگر وہ اپنے وجود کی طرح کتنے ہی دن بے نام رہی تھی۔ یہ تو نانا تھے جن کی توجہ اس پر پڑی تھی، نام بھی انہوں نے خود رکھا تھا، اور جانے کیا سوچ کر، کیا سمجھ کر وہ اس کی بڑی بہن حفصہ کو خاص طور پر تاکید کر گئے تھے کہ وہ اس کا خیال رکھے گی۔ صدا کی شکر گزار صبر کرنے والی خاموش طبی حفصہ نے یہ بات جیسے اپنی گرہ سے باندھ لی۔ وہ جنت کے لیے ماں ہو گئی۔ دودھ اس نے فیڈر کا ہی پیا تھا کہ نفیسہ نے اپنا دودھ پلانے سے انکار کر دیا تھا۔ حسین کے بعد نہ انہیں اپنا کوئی ہوش رہا تھا، نہ گھر کی کسی فرد کا خیال رہا تھا، اور جنت تو پھر ننھی بچی تھی جس کی موجودگی کا احساس بھی اس کے رونے کی آواز سے ہوتا تھا۔ زندگی کے ابتدائی 5 سال اس نے بے فکری کے عالم میں حفصہ کی سنگت میں گزارے تھے۔ ان 5 سالوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ماں، باپ یا دادی میں سے کسی نے اسے پیار کیا ہو یا بلا کر اپنے پاس بٹھایا ہو، کچھ کہا ہو یا پھر سنا ہی دیا ہو۔ گھر کی ان 3 ہستیوں کی زندگی تو جیسے حسنین کے ساتھ شروع ہو کر حسین پر ہی ختم ہوتی تھی، لیکن وہ حساس تھی، بلا کی سمجھدار بھی۔ حسین کو ہر وقت اماں کے ساتھ دیکھتی تو اس کا بھی دل چاہتا کہ وہ اسے بھی بلائے، اسے بھی پیار کرے، اس کے لیے بھی قیمتی کپڑے خریدیں اور ڈھیر سارے کھلونوں کا انبار لگا دیں۔ بچی تھی، نہ سمجھتی، یہ نہیں جانتی تھی کہ جب یہ خواہشات اس کی دوسری بہنوں کی پوری نہیں ہوئی تھیں تو اس کی کیسے ہو جاتی۔ احساس کمتری میں گھرے کمال جاوید کی سبھی بیٹیاں عدم توجہی کا شکار تھیں۔ ماں ایک عورت ہوتے ہوئے بھی ان کا درد، ان کی اذیت، ان کی شخصیت کے خلا کو پر کرنے سے قاصر۔ شاید 15 سالوں کی ذہنی اذیت نے انہیں بھی نارمل نہیں رہنے دیا تھا۔ شاید لوگوں کی زبانوں نے ان سے ان کا احساس بھی چھینا تھا۔ وہ بس اب ایک بیٹے کی ماں تھیں، ایک بیٹے کی ماں ہی رہنا چاہتی تھیں۔ جب حفصہ کی شادی ہوئی تو اس کی عمر 6 سال تھی۔ ہنسی خوشی نئے کپڑوں میں اسے ہر تقریب میں دلہن بنی حفصہ کی گود سنبھالے رکھی تھی، لیکن جب رخصتی کا وقت آیا تو اس پر یکایک انکشاف ہوا کہ وہ اسے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ بہت شور مچایا تھا اس نے، بہت روئی اور چلائی تھی وہ۔ دلہن بنی حفصہ کے سینے سے چمٹی اس سے جدا ہونے کو بھی تیار نہ تھی۔ اس کی بہنوں نے ہی اسے بامشکل حفصہ سے الگ کیا تھا۔ اسے چھوٹی تسلیاں دلاسے بھی دیے گئے تھے، اسے بتایا گیا تھا کہ وہ ابھی جا رہی ہے، کل آ جائیں گی، لیکن وہ کل پھر کبھی نہیں آئی تھی۔ حفصہ کے جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ بھری دنیا میں مکمل تنہا رہ گئی ہے۔ ان کی جدائی سے پیدا ہونے والی اس خلا نے جنت کی شخصیت میں عجیب سے رنگ بھر دیے تھے۔ اب ایمان اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر سنبھال رہی تھی، مگر وہ پھر بھی اس کا اس طرح خیال نہیں رکھتی تھی جیسے حفصہ رکھا کرتی تھی۔ اس کے معاملے میں بس یہی ضروری سمجھا جاتا کہ اسے وقت پر کھلا پلا دیا جائے، نہلا دھلا کر کپڑے بدل دیے جاتے، ہوم ورک کروا دیا جاتا، مگر اسے تو محبت اور دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ ایمان تو اس سے اپنے ساتھ سلاتی بھی نہیں تھی کہ اس طرح اسے نیند نہیں آتی تھی، جبکہ اسے حفصہ کے سینے سے لگ کر سونے کی عادت تھی۔ جب سے حفصہ کی شادی ہوئی تھی وہ گھر کے ایک ایک فرد میں اسے تلاشتی پھر رہی تھی، مگر نہ اس کے جیسا کسی کا رویہ تھا، نہ اس کے جیسی کسی کی محبت تھی۔ فون پر اس سے بات ہوتی تو رو رو کر اسے واپس آنے کا کہتی، اور وہ ڈھیر سارے کھلونوں کا وعدہ کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی۔ دوسرے شہر میں تھیں، جلد آ بھی نہ سکتی تھیں۔ دوسری بہنوں سے، خاص طور پہ ماں سے بھی کہتی وہ حسنین کی طرح اسے بھی وقت دے، مگر ہمیشہ کی طرح کوئی بھی اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ جنت اتنی گمسم، حساس، معصوم اور شریف تھی،
حسنین اتنا ہی شرارتی، بدتمیز اور افلاطون قسم کا بچہ تھا۔ لاڈ پیار سے سر چڑھا اور کچھ حد تک بگڑا ہوا بھی۔ گھر میں کمزور صرف جنت ہی تھی، اس کا بس بھی صرف اسی پر چلتا تھا۔ وہ بلا وجہ اس سے لڑ پڑتا، کاپیاں پھاڑ دیتا، ذرا ذرا سی بات پر شکایت لگوا کر ڈانٹ پڑوا دیتا، بال کھینچتا، کھلونے بھی توڑ دیتا۔ جواباً وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اگر کہہ دیتی تو ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ نفیسہ الٹا اسے ہی ڈانٹنے لگ جاتی۔ ایک ہی بھائی ہے تمہارا، اگر کچھ کہہ بھی دیا ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ اس کی کسی بھی شکایت کو خاطر میں نہ لایا جاتا، الٹا حسین کی ان حرکتوں کو انجوائے کیا جاتا۔ اس کی بدتمیزی ایک معصوم سی حرکت محسوس ہوتی، اس کی ہٹ درمی پر پیار کیا جاتا۔ جنت کو اپنا جڑواں بھائی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ پہلے اس سے صرف ڈرتی تھی، مگر اب نفرت بھی کرنے لگی تھی۔ اس کی تمام تر کوششیں یہی ہوتی کہ وہ کسی طرح حسین سے دور رہے۔ کم نقصان نہیں تھے جو وہ اس کے کر چکا تھا۔ حفصہ جتنے بھی کھلونے اس کے لیے بھیجتی وہ انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا، کھیلنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ماں کے غیر منصفانہ رویے سے وہ دن بدن شیر ہی ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف 6.5 سال کی جنت اندر ہی اندر سے گھٹ رہی تھی، مگر نہ کسی کو بتا سکتی تھی اور نہ ہی اس کی شکایت لگا سکتی تھی، کیونکہ وہ 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، نفیسہ اور کمال جنید کا اکلوتا بیٹا۔ اس کی ہر غلطی معاف تھی، اس کی ہر خطا پر درگزر۔ وہ جو چاہے کر سکتا تھا، اس سے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ اسی لاڈ پیار نے اسے اتنا بگاڑ دیا تھا کہ وہ غصے میں گھر کی چیزیں بھی توڑ دیتا تھا، بہنوں سے الجھ پڑتا۔ خاص طور پر جنت اس کے آداب کا زیادہ نشانہ بنتی تھی۔ اسے وہ دن آج بھی یاد تھا جب حفصہ ابھی پورے 6 ماہ بعد لاہور آئی تھیں۔ اس کے لیے گڑیا اور کپڑے بھی لائی تھیں۔ لائیں تو وہ بہت کچھ حسنین کے لیے بھی تھیں، مگر حسنین سے تو جیسے اس کی خوشی برداشت ہی نہیں ہوتی تھی۔ سنہرے لمبے بالوں والی باربی ہاتھوں میں لیے اس دن وہ بے انتہا خوش تھی۔ بڑے چھوٹے سب ایک دوسرے سے مخوع گفتگو تھے، باتیں ہو رہی تھیں، اور وہ گڑیا ہاتھ میں لیے برآمدے میں آ گئی تھی۔ پھر وہیں سے اس سے سیڑھیوں کا رخ کیا۔ اوپر کمرے میں اس کا ٹرنک پڑا تھا۔ حسین کے عتاب کا شکار ٹوٹے پھوٹے کھلونوں کو ٹیپ سے جوڑ جوڑ کر اس سے وہاں اکٹھا کر رکھا تھا۔ کوئی ایک کھلونا بھی ایسا نہیں تھا جو سلامت رہا ہو، وہ کوئی ایک کھلونا بھی ایسا نہ تھا جسے اس سے کچرے میں پھینک دیا ہو۔ جو چیزیں ٹوٹتی وہ اس کے دل کے زیادہ قریب ہو جاتی تھیں۔ وہ سنہرے بالوں والی اس گڑیا کو بھی اپنے اسی ٹرنک میں رکھ دینا چاہتی تھی۔ وہ خود حسنین سے محفوظ نہیں رہتی تھی، مگر اپنی گڑیا کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی اس کا جنونی بھائی اس گڑیا کو بھی نہیں چھوڑے گا، چولہے میں جھونک دے گا یا پھر اس کی گردن الگ کر کے اس کی ٹانگیں توڑ مروڑ کر پھینک دے گا۔ وہ زیر لب مسکراتی خوشی خوشی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور حسنین اس کے پیچھے پیچھے چپکے سے آ رہا تھا۔ کسی احساس کے تحت اس سے رک کے پیچھے دیکھا تھا اور پھر خوف سے وہیں تھم کر رہ گئی تھی۔ جنت، تم نے مجھے اپنی ڈال نہیں دکھائی۔ جنت کی آنکھوں میں ہراس پھیل گیا، گڑیا پر گرفت بڑھ گئی۔ وہ صحیح معنوں میں اپنے اس جنگلی بھائی سے ڈرتی تھی جس کا بس اس پر اور اس کے معصوم کھلونوں پر چلتا تھا۔ اور اس لمحے جب وہ چھت کی سیڑھیوں پر خاصی بلندی سے اس کے ہاتھ سے گڑیا چھین رہا تھا، تو اس وقت اس سے شاید زندگی میں پہلی بار ہمت دکھاتے ہوئے اپنی گڑیا بچانے کی کوشش کی تھی۔ اسی کھینچا تانی کے دوران حسین نے اس کی گڑیا کو بالوں سے پکڑ کر اس قوت سے کھینچا کہ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی، ایسے جیسے سچ مچ میں حسین نے اس کے بال کھینچ ڈالے ہوں۔ کچھ ایسی تکلیف تھی جو اس کے اندر اٹھی تھی کہ اب گڑیا کا سر حسین کے پاس تھا اور دھڑ اس کے ہاتھوں میں، اور وہ ہنس رہا تھا اس پر، اس کی بے بسی پر، اس کا نقصان کر کے اب ہنس رہا تھا۔ پھر وہ گڑیا کا دھڑ ہتھیانے کے لیے لپکا تھا۔ دہش کے عالم میں کچھ غصے اور بے بسی سے اس سے روتے ہوئے حسین کو خود سے پرے دھکیلا تھا، اور تب ہی وہ لڑکھڑایا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے بہت اچانک۔ کھیل لمحے کا تھا یا پھر لمحے سے بھی کم مدت کا تھا۔ ڈرائنگ روم سے نکلتی نفیسہ کی آنکھوں کے سامنے حسین سیڑھیوں پر لڑکتا کچی اینٹوں کے فرش پر جا پڑا۔ اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، آنکھیں بند ہوئیں اور جسم ساکت ہو گیا۔ نفیسہ کے حلق سے چیخ نکل گئی اور جنت ٹوٹی ہوئی گڑیا اپنے ہاتھوں میں لیے خوف سے تھر تھر کانپتی کھڑی رہ گئی تھی۔ حسین موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ نفیسہ نیم پاگل سی ہو گئی، وہ بھول گئی جنت بھی ان کا خون ہے۔ انہوں نے پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا، اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ یہ بک بک کھا گئی میرے بچے کو، مار دیا اس نے میرے حسین کو، میرے بیٹے کو مار دیا۔
محبت تو شاید وہ پہلے بھی نہیں کرتی تھیں، مگر 6.5 سال کی عمر میں اسے سگی ماں کی شدید ترین نفرت سہی۔ ان کا دماغی توازن درست نہ رہا تھا۔ رات کو روتی تڑپتی باہر بھاگ جاتی، حسنین کی قبر سے لپٹ جاتی، کہیں اور بس نہ چلتا تو جنت پر پل پڑتی۔ کمال جنید الگ غم سے نڈھال تھے، مگر نفیسہ کی نسبت کچھ متحمل تھے، مگر پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے پہلے دن جنت پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر اب تو نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ بہنیں بھائی کو یاد کر کے الگ روتی اور سوچتی صرف گڑیا ہی تو تھی، مگر گڑیا 6.5 سال کی اس بچی کے لیے بہت اہم تھی، جس کی زندگی میں پیار، محبت اور رشتوں کی بے انتہا کمی تھی۔ یہ پیدا ہی کیوں ہوئی؟ یہ پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہیں گئی؟ میں نے اس کا گلا اسی وقت کیوں نہیں گھونٹ دیا؟ اور وہ سہمی سہمی روئی روئی سی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہتی، کمرے میں چھپتی رہتی۔ ماں اگر پاگل ہو رہی تھی تو نارمل وہ بھی نہیں رہی تھی۔ ایک دن تو انتہا ہو گئی تھی۔ نفیسہ نے گلا دبا کر اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اگر ایمان بر وقت مداخلت نہ کرتی تو شاید وہ ایسا کر بھی گزرتی۔ انہیں دنوں نانا آئے تھے، گھر کے معاملات کی خبر انہیں پہلے بھی تھی، مگر جب جنت کی حالت دیکھی تو رہا نہیں گیا۔ بیٹی پر برس پڑے، گمسم داماد کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، پھر اس کا سامان باندھا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں رہے گی تو حسنین کی طرح یہ بھی مر جائے گی۔ جاتے وقت انہوں نے ایمان سے کہا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے نظریں چرا گئی۔ بھائی کا غم تازہ تھا، صدمہ گہرا تھا۔ صبر کسی کو بھی تو نہیں آ رہا تھا، اسے کیسے آ جاتا؟ ہر چند اس سے جنت کے لیے نرم ہونا چاہا، مگر نہ ہو پائی۔ لاہور سے کوئٹہ کا سفر بے حد خاموشی سے کٹا تھا۔ وہ بیمار تھی، ذہنی طور پر بھی نارمل نہ رہی تھی۔ نانا ڈاکٹر تھے، اگلے چند دن وہ ان کے کلینک میں زیر علاج رہی تھی۔ طبیعت سنبھلی تو اسے گھر لے آئے۔ وہ اتنی خوفزدہ اور ہرساں تھی کہ ان سے بھی ڈرتی تھی۔ بولنا تو اس نے تقریباً چھوڑ دیا تھا، کھانا بامشکل کھاتی تھی، سوتے میں چیختے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتی، ان کی گرفت میں چلا چلا کر روتی رہتی۔ ہر بار اسے لگتا اماں اسے مار رہی ہیں، ہر بار اسے لگتا حسین سیڑھیوں سے اس کی وجہ سے گر رہا ہے۔ نانا کے آغوش میں وہ کچھ سنبھل جاتی، نرم رویہ اور محبت سے وہ پوچھ بہل جاتی، روتے روتے سو جاتی، مگر چہرے پر تکلیف دہ اثرات نیند کی حالت میں بھی ٹھہرے رہتے۔ وہ میری گڑیا توڑنا چاہتا تھا، سینے سے لگ کر ان کی قمیص کو مٹھیوں میں بھینچ کر وہ روتی۔ میں نے نہیں گرایا تھا، وہ خود گر گیا تھا پاپا۔ نانا اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر کافی پریشان رہے۔ انہوں نے اس کا چائلڈ سائیکیٹرسٹ سے معائنہ کروایا، کچھ عرصے تک سیشنز ہوتے رہے، علاج چلتا رہا۔ رفتہ رفتہ وہ نارمل ہونے لگی، مگر راتوں میں اب بھی روتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اس کا ذہن بھٹکانے کے لیے اور زندگی میں اسے مصروف کرنے کے لیے انہوں نے اس کا اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ کافی حد تک نہ صحیح، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ کچھ حد تک ضرور سنبھل گئی تھی۔ حسنین کی وفات کے 10 ماہ بعد کار ایکسیڈنٹ میں کمال جنید کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا، نانا اسے اپنے ساتھ لاہور لے کر نہیں گئے تھے۔ وہ سارا وقت ان کی ملازم نور الدین کی بیوی کے ساتھ گھر میں ہی رہی۔ وہ بچی تھی، نقصان کی اتنی سمجھ نہ تھی۔ کمال جنید نے نہ اس سے محبت کی تھی اور نہ ہی اس کی بہنوں سے، ہمیشہ غصے سے جھنجھلائے ہوئے رہا کرتے تھے۔ جب حسنین پیدا ہوا تھا تبھی ان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے اور وہ کچھ نرم ہوئے تھے، مگر یہ نرمی، خوش اخلاقی اور محبت بھرا رویہ بھی صرف حسنین کے لیے ہی تھا۔ وہ 7 بیٹوں کے باپ تھے، مگر ان کو خوشی حسنین کا باپ بن کر ہوئی تھی۔ جب تک وہ ان کے ساتھ گھر میں رہی تھی اسے یاد نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی اس سے پیار کیا ہو یا نام سے پکارا ہو۔ اسے شک تھا شاید انہیں اس کا نام بھی معلوم نہ ہو۔ ایسا باپ جب دنیا سے رخصت ہوا تھا تو بس ذرا دیر کے لیے اسے محسوس کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس نے زندگی میں ایک اہم رشتہ کھو دیا ہے۔ یہ احساس تکلیف دہ تھا، آنکھوں میں نمی بھی آئی تھی، صدمہ بھی پہنچا تھا، مگر وہ رو نہیں سکی تھی۔ شاید اس لیے کہ وہ ان کے قریب نہیں رہی تھی، شاید اس لیے بھی کہ وہ 7.5 سال کی ایک کم عمر بچی تھی جسے ابھی ان معاملات کی ٹھیک سے سمجھ نہ تھی، یا پھر یہ خیال تسلی بخش تھا کہ اس نے اپنے والد کو سیڑھیوں سے نہیں گرایا تھا۔ والد اس کی وجہ سے نہیں مرے تھے، مگر باپ کی موت بھی اس کے کھاتے میں لکھ دی گئی تھی۔ وہ حسنین کی موت کی ذمہ دار سمجھی جاتی تھی۔
अब वो अपने बाप की मौत की भी ज़िम्मेदार ठहरा दी गई थी। वो मनहूस, बदबख्त, उसकी ही वजह से इस घर की रौनकें कब्र तले जा सोई थीं। सारी खताएँ उसके खाते में थीं, सारे हिसाब उसकी तरफ खुलते थे। नाना उसे साथ नहीं लेकर गए थे। उन्होंने इन 10 माह में उसे किस कदर मुश्किल से सँभाला था, अब वो नहीं चाहते थे जन्नत वापस उसी घर, उसी माहौल में जाए। तब तक नहीं, जब तक नफीसा का दिल जन्नत के लिए नरम नहीं हो जाता, या वो उसके नाकर्दा गुनाहों को माफ़ नहीं कर देती। वो माँ थीं, बेटे के कातिल को माफ़ नहीं कर सकती थीं। बेटा भी ऐसा, जो इकलौता हो, 15 सालों के तवील इंतज़ार के बाद ज़िंदगी में आया हो। फिर शौहर की हादसाती मौत, उनके लिए ये बड़े गहरे सदमे थे। अभी तक तो उन्हें हुस्नैन का सब्र नहीं आया था, तो इस हादसे पर कैसे संभल जाती। नाना की अम्मी से फ़ोन पर बात हुआ करती थी। वो अब भी लाहौर जाया करते थे। इतना वो जानती थी, उसकी माँ पहले से बेहतर थी, और ये भी कि उसे कबूलने के लिए हरगिज़ हरगिज़ तैयार नहीं थी। बहनों का ख़्याल था वो बामुश्किल संभली हैं। जन्नत को देखेंगी तो उन्हें हुस्नैन याद आएगा, और हुस्नैन जिसे नफीसा नहीं भूलती थी। उसका चेहरा यूं जन्नत के रूप में सामने आएगा तो होशो हवास खो बैठेंगी। नाना को भी यही लगता था कि ये सूरत हाल सिर्फ उनकी बेटी की ना थी, नवासी की भी थी। जन्नत उसी तरह के हालात से दो चार थी। आज भी वो सोते में उठकर बैठ जाती थी, डर जाती थी, और उन्हें भी डरा देती थी। अपनी माँ को समझाया करो, जन्नत को बद्दुआ ना दिया करे, औलाद है उसकी। इतनी बुरी बातें कोई सगी औलाद के लिए भी ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है। नाना समझते वो सो रही है, मगर वो सुन रही होती। कभी वो उसकी माँ को समझा रहे होते, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा खून है, तुमने जन्म दिया है उसे। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? छोटी सी बच्ची है वो, कुछ तो रहम खाओ उस पर। बच्चों की लड़ाई थी, हुसैन गलती से गिर गया, इतनी ही जिंदगी थी उसकी। फिर रुक जाते। गलती तुम्हारी भी है, तुमने हुसैन को बहुत सर चढ़ा रखा था। जाने आगे वो रोते हुए क्या कहती कि वो यकदम चुप हो जाते। काफ़ी देर तक चुप ही रहते, फिर फ़ोन बंद कर देते। वो भी आंखें बंद कर लेती। तपती हुई दोपहर, अम्मा की चीखें, मार धाड़, शोर, कुरखाम, और हुस्नैन, उसकी पेशानी से फूटता खून, और गुड़िया का टूटा हुआ सर। कंबल हाथों में भींचकर वो आंखें खोल देती। क्या हुआ मेरे बच्चे को? नाना उसे बाहों में भर लेते। उसे मैंने नहीं मारा था। सीने पर सर दिए वो फूट फूट कर रो देती। पहले उसने मुझे मारा, मेरे बाल खींचे, मेरी गुड़िया को तोड़ा। मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा। जानता हूँ, नाना तसल्ली देते। वो सब गलती से हुआ था, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, वो हर बार कहते। उसके नन्हे ज़हन की गिरहाएं सुलझाने की कोशिश करते, और यकीन दिलाते वो सिर्फ एक हादसा था, जन्नत का उसमें कोई अमल दखल नहीं। और वो यकीन कर लेती। वो यकीन करना चाहती थी, मगर उस यकीन से रिश्तेदारों की उससे मुतल्लिक राय कभी नहीं बदली थी। वो आईने में खुद को देखती, उसे हुस्नैन ही नज़र आता। आँखें, चेहरे के हदोहाल, शहद रंग बाल, जन्नत के रूप में भी वो था। बचपन का सदमा ट्रॉमा की सूरत इख्तियार कर गया था। एक खौफ, वहशत भरा एहसास, एक पछतावा, वो उसके साथ ताउम्र रहने वाला था। नाना की संगत में उसने बचपन से लड़कपन, और लड़कपन से जवानी की दहलीज पर कदम जमाए थे। उन्होंने माजी से आज़ाद करके उसे संभाला दिया था। आने वाले वक्त से मुतल्लिक मुमकिन मसाइल और परेशानियों के पेश नज़र वो उसे पहले ही तैयार कर रहे थे। जब तक वो उनके साथ रही थी, वो अपने बचपन के माजी को किसी हद तक अपनी ज़िंदगी से निकालने में कामयाब हो गई थी। वो उसे यकीन दिलाते रहे थे ये एक हादसा था, और वो इस बात पे यकीन कर चुकी थी। इस अरसे में उसकी दो बहनों की शादियां हुई थीं, मगर वो किसी एक शादी में भी शरीक नहीं हो सकी थी। जब तैयबा की शादी तय हुई तो उसकी उम्र 15 साल थी। पूरे 9 साल बाद वो नाना के हमरा शादी में शिरकत करने के लिए आई थी, लेकिन यूं कि वो बराह रास्त अपनी माँ से नहीं मिली थी, और ना ही उन्होंने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा था। नाना की वजह से ही वो कुछ खामोश थीं, या शायद वक्त ने उन्हें सब्र की रिदा उड़ा दी थी। मगर सब कहते थे वो बहुत खामोश रहती थीं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थीं। जिंदा होते हुए भी कोई ज़िंदगी से कैसे दूर होता है, नफीसा उसकी जिंदा जावेद मसाल थी। भरे भरे ख़ानदान में
جنت ایک اجنبی تھی، اس کے اپنے تو صرف نانا ہی تھے، اسے صرف نانا ہی کافی تھے۔ بظاہر کوئی اسے کچھ نہیں کہہ رہا تھا، مگر کھوجتی نگاہوں میں عجیب سا تاثر ضرور جھلکتا تھا۔ اسے شادی کے دوران محسوس ہوتا رہا کہ اماں اسے ہی دیکھتی رہی ہیں، اس کے چہرے کے حد و حال میں اپنے حسنین کو کھوجتی رہی ہیں۔ اگر آج حسنین زندہ ہوتا تو وہ بھی اسی کی طرح ایک خوبصورت ٹین ایجر ہوتا، اور شاید یہی خیال ان کی طبیعت خرابی کا موجب بنا تھا۔ نئے گھر میں رشتہ داروں سے مل کر، بہنوں سے باتیں کر کے، ان کے ساتھ شادی کی شاپنگ میں مصروف ہو کر اسے بہت اچھا لگا تھا۔ مایوں مہندی کے فنکشن اس سے بہت خاموشی اور دلچسپی سے اٹینڈ کیے تھے۔ یہ نانا ہی کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا کہ اس گھر میں اب بھولے سے بھی ماضی کا قصہ کم از کم کھلے عام نہیں چھیڑا جا رہا تھا۔ بہنوں کا رویہ اس کے ساتھ قدرے بہتر تھا۔ تایا، چچا اور پھپھو کی فیملی کا ہلاک بھی کچھ برا نہ تھا۔ خاموشی تھی تو صرف ماں کی طرف سے تھی، فاصلے تھے بھی تو صرف ماں کی طرف سے۔ نانا نے منع کیا تھا، تبھی وہ چپکے چپکے سے دور دور سے ہی انہیں دیکھ لیا کرتی تھی، مگر ان کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی۔ نفیسہ کی آنکھوں سے جو نفرت جھلکتی تھی، اس کی پہچان اسے بہت اچھی طرح تھی۔ بارات والے دن وہ سیاہ اور سنہری فراک میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ دیگر کئی چچا سعد، تایا سعد اور پھپھو سعد بھی اچانک سے حاضر ہو جانے والی اس کزن پر فدا ہوئے تھے۔ مگر وہ تو جیسے برہان کی تھی، برہان کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ برہان واصف اس کے بڑے تایا کا اکلوتا بیٹا تھا، 5 سال بڑا تھا اس سے، خاندان بھر کا لاڈلا اور ہونہار سپوت۔ آتے جاتے وہ کہیں نہ کہیں اسے روک لیتا، کوئی نہ کوئی سوال جھاڑ کر اس کے سخت رد عمل کو انجوائے کرتا۔ وہ لفٹ نہیں کروا رہی تھی، نہ اسے نہ اپنے خاندان کے کسی بھی کزن کو، مگر دل ہی دل میں وہ برہان کی شخصیت اور وجاہت سے متاثر ضرور ہوئی تھی۔ جب وہ ایف ایس سی کے ایگزام سے فارغ ہوئی تو تایا نے برہان کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ کوکے تائی اس رشتے سے ہرگز خوش نہیں تھی، مگر بیٹے کی پسند کے آگے مجبور ہو گئی تھیں۔ نانا کو بظاہر سب ٹھیک لگا۔ برہان خوش شکل اور پڑھا لکھا تھا، اپنی یونیورسٹی کا ٹاپر تھا، اس کا برائٹ فیوچر تھا۔ ادب، آداب، تمیز و تہذیب، انہوں نے سوچ بچار کے لیے زیادہ وقت نہ لیا اور ہاں کر دی۔ سادگی سے نکاح کر دیا گیا، مگر رخصتی جنت کی پڑھائی ختم ہونے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ انہی دنوں اسے برہان کو جاننے کا موقع ملا تھا۔ فون پر بات چیت ہوئی تو وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی۔ نانا کے بعد اس کی زندگی میں آنے والا دوسرا مرد وہ تھا جس سے اس نے خالص محبت کی تھی۔ نانا کے بعد اب وہی اس کا سب کچھ تھا۔ زندگی میں بظاہر سب ٹھیک ہی چل رہا تھا کہ نانا ہارٹ اٹیک کے بعد اچانک ہی دنیا سے چل بسے تھے۔ وہ یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر سیمسٹر سے فارغ ہوئی تھی کہ اتنا بڑا دھچکا لگا۔ اس کی دنیا تو جیسے ویران ہو گئی۔ پڑھائی کو خیر آباد کہہ کر اسے فوراً ہی لاہور سائرہ خالہ کے پاس جانا پڑا۔ نانا انہیں وصیت کر گئے تھے، سو انہوں نے اس کی اپنی ذمہ داری سمجھ لیا تھا۔ جنت کو اس صدمے سے نکل کر سنبھلنے میں کچھ وقت لگا تھا۔ 2 ماہ بعد ہی تایا نے رخصتی پر زور دینا شروع کر دیا تھا۔ نانا اس کی شادی کی وصیت کر گئے تھے، مگر وہ فی الوقت اس کے لیے تیار نہ تھی۔ اس سے بڑی 2 بہنیں گھر بیٹھی تھیں، مگر نفیسہ کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ بھی جیسے یہی چاہتی تھیں کہ وہ جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ 18 سال کی عمر میں وہ رخصت ہو کر برہان کے گھر چلی گئی تھی۔ زندگی نئی ڈگر پر چلنے لگی تو نئے گھر میں نئے رشتوں کو اس نے اپنا بنا لیا۔ کوکے تائی کے ساتھ ساتھ برہان کی بہنوں کا رویہ بھی اس کے ساتھ خوشگوار نہیں تھا، مگر اس نے جیسے برہان کی محبت کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ نانا صبر اور عزم کا سبق پڑھا کر گئے تھے اسے، تبھی وہ ان کے رویوں سے دل برداشتہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی، برہان نے اسے نہ روکا۔ نانا کی جدائی کا زخم کبھی منمل نہیں ہو سکتا تھا، مگر زندگی نے خوشیوں بھرے لمحات دیے تو وہ بھی جینے کی کوشش کرنے لگی، اور یہیں سے ایک کڑی آزمائش کا آغاز ہوا تھا۔ شادی کے 3 سال گزر جانے کے باوجود وہ ماں نہیں بن سکی تھی۔ اس کے 5 من کی وجہ ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مرض لا علاج ہو تو جواب دے دیا جاتا ہے، اسے بھی جواب دے دیا گیا تھا۔ اس رات وہ گھر آ کر بہت روئی تھی۔ برہان کتنی دیر تک اسے سمجھاتا رہا تھا، تسلی دلاسے دیتا رہا تھا۔ وہ اسے شہر کی بہترین گائناکولوجسٹ کے پاس لے جانے کی بات کر رہا تھا، وہ اسے علاج کی یقین دہانی کروا رہا تھا۔ تم نے سنا نہیں وہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی؟
وہ میرے لیے کوئی علاج تجویز نہیں کر سکتی۔ رو رو کر اس نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ سوچو جنت، آج کون سی ایسی بیماری ہے جس کا علاج سائنس دریافت نہیں کر سکی؟ بانجھ ہونا ایک بیماری نہیں ہے، بانجھ ہونا ایک حقیقت ہے۔ وہ مایوسی کے اندھیروں میں اتنا غرق ہو چکی تھی کہ اسے اللہ کی ذات نظر آ رہی تھی، نہ اپنی تخلیق کی حقیقت سمجھ آ رہی تھی۔ ذہن خالی سا ہو گیا تھا۔ برہان کی کوئی دلیل، کوئی حجت اس کا غم ہلکا نہ کر سکی، اسے امید نہ دلا سکی، یقین نہ سکھا سکی۔ یکے بعد دیگرے شہر کے کئی بڑے ہاسپٹل سے اس کے ٹیسٹ ہوئے۔ ہر ٹیسٹ کی ایک ہی رپورٹ تھی، ایک ہی حقیقت تھی، جس کا احاطہ مختلف ڈاکٹرز نے اپنے محسوس انداز میں کیا تھا۔ میں ہی کیوں؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنا نہیں روئی تھی جتنا کہ اس رات روئی تھی۔ اس کے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے، دل سنبھل ہی نہ رہا تھا۔ یہ مرحومی اس کے لیے کیوں؟ اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، اب اسے اپنے سسرال میں ساس اور نندوں سے تانے سننے کو ملنے لگے تھے۔ نقص اس میں تھا تو عذاب کا نشانہ بھی وہی بن رہی تھی۔ دوسری شادی کا ذکر بھی بار بار اس کے سامنے ہی چھڑا جا رہا تھا۔ برہان اکلوتا بیٹا تھا اور تائی اپنے پوتے پوتیوں کو گود میں کھلانے کا خواب آنکھوں میں بسائے مزید انتظار کے حق میں نہیں تھی۔ وہ بس اب جلد از جلد برہان کی دوسری شادی کر دینا چاہتی تھی، مگر برہان تھا کہ مان ہی نہ رہا تھا۔ وہ کسی طور بھی دوسری شادی کا سوچ ہی نہ رہا تھا۔ اسے اولاد کی کوئی جلدی نہ تھی، نہ پریشانی تھی، نہ کوئی فکر۔ پرواہ تھی تو صرف جنت کی، قدر تھی تو صرف اس کے احساسات کی۔ اگر میرے نصیب میں اولاد لکھی ہے تو وہ مجھے جنت سے بھی ہو سکتی ہے، وہ اکثر کہتے تھا۔ بانجھ ہے وہ، بانجھ، ماں نہیں بن سکتی۔ تائی دن میں 1000 بار دہرایا جانے والا جملہ اس کے سامنے بھی دہرا دیتی۔ وہ چپ ہو جاتا، کبھی غصہ کرتا، کبھی جھنجھلا کر اٹھ جاتا۔ وہ ان سے کوئی بحث نہیں کر سکتا تھا، رپورٹ سکھا کر ان کی رائے نہیں بدل سکتا تھا۔ تائی نے دل کی بیماری سینے سے لگائی اور بستر پر پڑ گئی۔ رو رو کر اپنا حشر الگ خراب کیا، برہان کو اپنی زندگی موت کے واسطے دیے، جذباتی بلیک میل کیا، مگر وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ کوئی بھی ایسا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس سے جنت کے جذبات مجروح ہوتے ہوں، اور اس کی محبت دیکھ کر جنت ایک لمحے کے لیے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکیوں میں شمار کرتی اور پھر اپنی محرومی کا سوچ کر بدقسمت ترین میں شامل ہو جاتی۔ وہ خود ناقص تھی، وہ برہان کو کامل کیسے کرتی؟ وہ خود محروم تھی، وہ اس کی عطا کیسے بنتی؟ گھر میں ٹینشن بڑھنے لگی۔ تائی امی کا رویہ اس کے ساتھ حقت امیز ہو گیا۔ اب اس کا ماضی زیر بحث لایا جانے لگا۔ اس کی بد نصیبی اور بخت بختی کے سائے اس گھر کی خوشیوں پر محسوس کیے جانے لگے۔ بہت مجبور اور بے بس ہو کر برہان نے بالآخر گھر والوں کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، کر لوں گا دوسری شادی، مگر ابھی نہیں۔ آپ کچھ انتظار کر لیں۔ جنت بہت اپسیٹ ہے، میں اسے مزید دکھ نہیں دینا چاہتا۔ جنت کی آنکھیں کرب سے نم ہو گئیں، گویا وہ ارادہ کر چکا تھا، مگر اسے کچھ وقت درکار تھا۔ کیا وہ وقت جنت کے زخم کا مداوع کر سکتا تھا؟ کیا وہ وقت جنت کے نقص کو پورا کر سکتا تھا؟ برہان کو وقت کیوں چاہیے تھا؟ جب ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر یہ انتظار کیوں؟ یہ انتظار کس لیے؟ اور کتنا انتظار کروں؟ 5 سال کا انتظار کم ہے کیا؟ فضیلہ تائی کا پارا ہی چڑھ گیا۔ میرا بھی جی چاہتا ہے اپنے پوتے کو گود میں کھلاؤں، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں۔ جانے کتنے دن باقی ہیں زندگی کے؟ وہ جانے اور کیا کہہ رہی تھی، اس نے سنا نہیں۔ برہان کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے وہ اسے مزید کیا دلیلیں دے رہی تھیں، اس سے نہیں جانا۔ جان بھی لیتی تو کیا کر لیتی۔ اس رات برہان کافی تاخیر سے کمرے میں آیا تھا۔ وہ بیڈ پر گھٹنوں کو سینے سے لگائے، ان کے گرد بازو باندھے کسی مجسمے کی طرح خاموش اور ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی دھودیا رنگت کملا کر رہ گئی تھی، روشن چمکتی آنکھوں کے دیے بجھ گئے تھے، ان کے نیچے حلقوں کے اندھیرے تھے۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ جنت! اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے پکارا تھا۔ وہ ایک بار پھر سسک پڑی۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت کر لی ہے یار؟ جانتی تھی وہ اس سے شدید محبت کرتا تھا، وہ اسے کسی بھی صورت اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک محبت اس کی بھی تھی جو شراکت برداری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو برہان کی فیمیل کولیگز سے بھی جیلس ہو جایا کرتی تھی، کچا کہ اس کی دوسری بیوی
جس نے برہان کی زندگی میں آنا تھا، اس کا نام لینا تھا، اس کے بچے کی ماں بھی بننا تھا۔ اس کی ہمت وہ کہاں سے لائے؟ اس کا حوصلہ وہ کہاں سے لائے؟ یہ اذیت زیادہ بڑی تھی، یہ زخم زیادہ گہرا تھا۔ میری ایک بات غور سے سنو جنت، محبت بھرے لہجے میں ایک عزم تھا، ایک عہد، ایک یقین۔ میری زندگی میں جو تمہاری جگہ ہے اسے کوئی اور نہیں لے سکتا۔ کمرے میں چلتے واحد بلب کی روشنی تیز ہوئی تھی۔ محبت میں نے صرف تم سے کی ہے اور صرف تم سے ہی کرتا رہوں گا۔ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیے بہت مان سے کہہ رہا تھا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ہمارے درمیان کبھی کوئی فاصلہ نہیں آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ یقین دہانی کرواتے ہوئے اس سے آئندہ کل کے لیے تیار کر رہا تھا۔ میں کل بھی تمہارا تھا، آج بھی تمہارا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اور جنت، جنت کمال اپنی محرومی پر اس کی محبت کی ردا چڑھائے، اس کے ایک ایک لفظ پر ایمان لے آئی تھی۔ لڑکپن سے لے کر آج تک اسے یہی تو کیا تھا، اسے اب بھی یہی کرنا تھا۔ وہ تائی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت خواب تھے، امیدیں تھیں، گھر بھر کے لوگوں کی اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے۔ وہ یہ ظلم اس پر نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ جس سے محبت ہو، اس کی خوشیاں اپنی ذات سے بڑھ کر عزیز ہو جاتی ہیں۔ اسے بھی وہ بہت عزیز تھا، تبھی نصیب کے آگے سر جھکاتے ہوئے اس نے دل پر بھاری پتھر رکھ لیا تھا، تبھی اس کے وعدوں پر بھروسہ کر کے دوسری شادی کے لیے بھی راضی ہو گئی۔ جس روز برہان کا نکاح تھا، اس روز اس کی تمام تر ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ کمرے میں تیار ہو رہا تھا اور اس نے روتے سسکتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مت جاؤ برہان، میں مر جاؤں گی۔ اس کے ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ کر اسے ایک بار پھر سمجھا رہا تھا، اور وہ سمجھ نہیں رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ کیا اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اس وقت کو بھی سوچا تھا؟ اذیت پر مشتمل ان لمحوں کا گمان کیا تھا؟ برہان کی زندگی میں کوئی اور آئے گی اور وہ اسے آنے دے گی؟ کچھ کر ہی نہ سکے گی۔ وہ گھڑی جب محبت کا واسطہ بھی کام نہیں آئے گا۔ تم تیاری کرو، میں تمہیں حفصہ آپا کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، واپسی پہ پک کر لوں گا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، یہیں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرنا ہے۔ جنت، ضد مت کرو، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی، ناچارہ اسے حفصہ آپی کو فون کرنا پڑا تھا۔ اس کی نا کے باوجود اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ شدت سے روتے ہوئے، کچھ بے قابو ہو کر وہ اس رات امی کے گھر چلی آئی تھی۔ وہ ان سے ملنا چاہتی تھی، ان کے گلے لگنا چاہتی تھی، ان کے قدموں میں گرنا چاہتی تھی، مگر ہانیہ نے اسے ڈرائنگ روم سے آگے ان کے کمرے تک جانے نہیں دیا تھا۔ وہ تم سے نہیں ملیں گی، صرف ایک بار، صرف ایک بار مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ نفیسہ کے کمرے کا دروازہ مقفل ہو گیا تھا۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا، کئی بار ہو چکا تھا۔ وہ جب بھی آتی تھی یہی ہوتا تھا۔ نفیسہ اس کی شکل تک نہ دیکھنا چاہتی تھی، وہ خود کو کمرے میں بند کر لیتی تھی۔ ہانیہ کو راستے سے ہٹا کر وہ ان کے بند کمرے کا دروازہ زور زور سے بجانے لگی تھی، ہمیشہ کی طرح، کچھ اذیت، کچھ دکھ، کچھ کرب اور بے بسی کے ساتھ۔ مجھے دعا دے دے امی، مجھے ایک دعا دے دے، صرف ایک بار میرے لیے ہاتھ اٹھا لے، صرف ایک بار، امی، امی۔ وہ روتے ہوئے ان کی منتیں کر رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، مجھے مار لے، میرا منہ نوچ لے، میری جان نکال لے، لیکن یہ نہ کرے، پلیز یہ نہ کرے۔ مگر دوسری طرف ہمیشہ کی طرح خاموشی چھائی رہی تھی۔ اللہ کے لیے دروازہ کھول دے امی، مجھے آپ کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ روتے بھی لگتے وہ گھٹنوں کے بل گر سی گئی۔ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی جنت، آپ جاؤ یہاں سے۔ ہانیہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے ہاتھ جھٹک دیے تھے، دروازے کو پکڑ لیا تھا۔ آج اس کا نکاح ہے امی، سسکیوں کے بیچ وہ بامشکل کہہ پائی۔ میں ابھی تک ماں نہیں بن سکی تو اس لیے وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ لب بھینچ کر، آنکھیں رگڑ کر اسے دروازے پر دستک دی۔ امی، آپ سن رہی ہیں مجھے؟ بہت پیار، بہت محبت اور لجاجت سے وہ دروازے سے لگ گئی تھی۔ امی، میں اس وقت صرف 6 سال کی تھی۔
اس کا گلا بیٹھا ہوا تھا، کل کی آواز کمزور سی تھی۔ صرف 6 سال کی تھی امی۔ جسم لرز رہا تھا، دل تڑپ رہا تھا، آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ وہ کسی ننھے معصوم بچے کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر اپنی صفائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے نہیں مارا تھا، میرے یقین کرے، میں نے اسے... اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ مجھے معاف کر دے اللہ کے لیے، مجھے معاف کر دے، مجھے دعا دے دے۔ دیکھیں، نانا بھی نہیں رہے، برہان بھی نہیں رہے گا، میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ امی، اللہ کے لیے صرف ایک دعا، میرے لیے صرف ایک دعا۔ لیکن دعا نہیں ملی، دروازہ بھی نہ کھلا۔ ہمیشہ کی طرح اس رات بھی حفصہ آپی اسے زبردستی وہاں سے اٹھا کر لے گئی تھیں۔ برہان بار بار فون کر رہا تھا، اس کی خیریت معلوم کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس نے فون پر اس سے بات نہیں کی تھی۔ نیند کی گولی لے کر آرام کرنا چاہا، مگر اس کی بے چینی اور بے قراری میں کسی صورت افاقہ نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ یہ نقص اس کی زندگی میں نہ ہوتا، اگرچہ یہ محرومی اس کا مقدر نہ ہوتی، اس نے لاکھ کوشش کی واپس گھر جانے کی، مگر حفصہ آپی نے اسے جانے نہ دیا۔ یہ بھی برہان ہی کی خواہش تھی کہ وہ کچھ روز ان کے یہاں ہی ٹھہرے۔ فضیلہ تائی گھر کو سجا رہی تھیں، نئی دلہن کا کمرہ سیٹ ہو رہا تھا، دیگر رسمیں ادا ہو رہی تھیں۔ اس صورت میں وہ جنت کو وہاں نہیں لانا چاہتا تھا، البتہ آفس سے واپسی پر وہ روز ہی اس کے پاس آتا تھا، محبت کا یقین دلاتا تھا، اس کا خوف، اس کے خدشات کو ختم کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ جب تک وہ پاس ہوتا، وہ ہر ایک بات پر یقین کرتے ہوئے ہلکی پھلکی سی ہو جاتی۔ صرف یہ احساس کہ برہان صرف میرا ہے، اسے تمام خدشوں سے مبرا کر دیتا، ہمت جگا دیتا، حوصلہ بڑھا دیتا، اور جو ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوتا، تنہائی اسے سانپ کی طرح ڈسنے لگتی، محرومیاں نئے سرے سے سر اٹھاتی، اور وہ خود اسیتی کی دلدل میں دھنستی چلی جاتی۔ یہ اذیت، یہ دکھ، یہ کرب، یہ مرحومی میری زندگی میں کیوں؟ وہ سوچتی اور رو دیتی۔ برہان کی شادی دھوم دھام سے سر انجام پا گئی تھی۔ ولیمے کے بعد ہی وہ اسے اگلے ہی روز لینے آ گیا تھا۔ حفصہ آپی اسے ڈرائنگ روم میں بٹھائے کافی دیر تک کچھ کہتی رہی تھیں، اور وہ انہیں تسلی دیتا رہا تھا۔ وہ ان کی بہن کو جان سے بھی بڑھ کر چاہتا تھا، اسے تکلیف دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے کی یقین دہانی کروا رہا تھا۔ تیار ہو کر جب وہ نیچے آئی تو برہان اس سے بہت فریش اور نکھرا نکھرا سا لگا۔ جینس پر سفید شرٹ میں ملبوس، بال سلیقے سے جمے ہوئے، کلائی پر قیمتی گھڑی، وہ اپنی مکمل تیاری میں ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جنت پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں کی چمک بڑھی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حفصہ آپی نے انہیں دعاؤں کے سائے تلے رخصت کیا تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا، معمول کے مطابق، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے کوئی تیسرا فرد ان کی زندگی میں آیا ہی نہیں۔ یہاں سے وہ سیدھا اسے ریسٹورنٹ لے کر گیا۔ اس کی من پسند ڈشز کا آرڈر دے کر وہ میز پر اس کی طرف جھکا تھا۔ کیا خیال ہے لنچ کے بعد شاپنگ پر چلیں؟ وہ شاید اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ جنت اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، وہ اس کا بحران تھا، وہ ذرا بھر نہیں بدلا تھا۔ اس کی زندگی میں جنت کی وہی اہمیت تھی، وہی مقام تھا، وہ اس سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ تم نے میرے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے جنت، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں چکا پاؤں گا۔ لنچ کے بعد جب وہ گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو اس نے کہا، اللہ نے اگر مجھے اولاد سے نوازا تو ان پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہوگا جتنا میرا یا ماہین کا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اولاد کا ذکر ایسے ہی اس پر جمود طاری کر دیتا تھا۔ شاپنگ بیگز ہاتھوں میں پکڑے جس لمحے وہ برہان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی، نگاہ سیدھی ماہین پر گئی۔ سرخ کامدار جوڑے میں ملبوس، نقشک سے تیار نئی نویلی دلہن اس سے بہت خوش اخلاقی سے ملی تھی، البتہ فضیلہ تائی کے تیور کچھ بگڑے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ انہیں برہان کا شادی کے دوسرے ہی روز جنت کو وقت دینا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جنت معذرت چاہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف گئی تو برہان بھی اس کے پیچھے چلا گیا تھا۔ لونج میں سامنے بیٹھی ماہین کے چہرے پر ایک تاریکی سی چھا گئی۔ سرتاج نے تو نظر بھر کر اسے دیکھا تک نہ تھا، حالانکہ وہ اپنی ساس کے کہنے پر اس کے لیے کتنے شوق سے تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ فضیلہ تائی بھی سارا وقت اندر ہی اندر چلتی کڑتی رہی تھیں۔ انہوں نے تو ماہین سے بھی کہہ دیا تھا، صبر سے کام لینا بیٹی، غلام ہے یہ جنت کا، وقت لگے گا
اور وہ تمہارا بھی ہو جائے گا۔ آخر تم اسے بچہ دو گی۔ اپنی بہو کا اڑتا رنگ انہوں نے بھانپ لیا تھا۔ ماہین بدقت مسکرا دی تھی اور اس کی نگاہوں میں کچھ تھا، کوئی ایسا تاثر جو شعلہ بن کے لہرا رہا تھا۔